टीम आज इस मजलिस में ख़ास कर मैं आपसे कुछ ख़ास बात करने आया हूँ एक मकसद के सिलसिले में, एक मुहिम के सिलसिले में जो कमोबेश 1-1.5 साल से जारी है, लेकिन मंज़र आम पर अभी अभी आई है। आप सब का ताउन और आप सब के ताउन का ख्वाह होकर एक ख्वाहिश और एक अज़्म के साथ आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपने आप मुद्दा और गुजारिशात आपके सामने पेश करूँ, तमहीदन मैं आपको इस मकसद की इस टीम का तारुफ़ करवाना चाहूँगा। ये टीम है टीम खलीफतुल्लाह महदी, जिसके तहत अन निकाह मिन सुन्नती इस मौजू पर हमारी एक कोशिश जारी है। कमोबेश 1-1.5 साल या 2 साल से सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर और एक दूसरे से बिलमुशाफा तबादुल ख़याल का सिलसिला जारी है और हम एक बात पर वर्कशॉप की तरह, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह एक काम कर रहे हैं कि आया आजकल की जो शादियां हो रही हैं क्या वो सुन्नत के मुताबिक हो रही हैं, और क्या ये ऐसी हो गई हैं कि बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं। क्या हमको इसमें कुछ काम करने की ज़रूरत है या फिर खामोश बैठकर तमाशाइयों की तरह इसमें ख़ुद भी ऐसी ही शादियां करें और फिर ऐसी शादियों में शरीक भी हों। क्या ये करना सही है? इस बात पर काफ़ी तबादला ख़याल हुआ और एक सोशियो रिफॉर्म सोसाइटी जो अलीम खां फल्की साहब की है, तो उनसे हमको कुछ मौजू मिला। वो एक कमोबेश 30-40 साल से रिसर्च वर्क कर रहे हैं एक मौजू पे, ख़ास मौजू पे, तो उनकी स्ट्रैटेजी हमको समझ में आई कि हम ये स्ट्रैटेजी पर फॉलो करें। तो उसके बाद फिर हम ये भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि आज तक कि कमोबेश 30-40 साल से ज़्यादा नहीं हुआ होगा अर्सा कि हमारे पास जो निकाह हो रहा है, जो शादियां हो रही हैं, उसमें इसराफ़ और तबज़ीर इतनी बढ़ गई है और मुतवातिर इसमें इजाफ़ा हो रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये इसके लिए हमको हम क्या कर सकते हैं? पहले भी लोग काम कर चुके हैं, मुर्शदीन इकराम और कासिमीन मोहतरम भी इसमें काम कर चुके हैं, लेकिन वो मुहिम सॉरी टू से फेल हो चुकी हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, शादियां रुकने की नाम नहीं ले रहे हैं और बल्कि एक जगह थमने तो दूर की बात, इसमें हर दिन इजाफ़ा हो रहा है। आप ख़ुद जानते हैं। अगर आप ये कहें कि अग़यार के मुकाबले में हमारे पास फितना और दूसरी चीज़ें कम हैं, तो क्या ये कहना जायज़ है कि ये जो चल रहा है वो चलने देना चाहिए? क्या हम भी नक्श कदम पर एक सीढ़ी वो चढ़ रहे हैं, तो क्या हम भी एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं या नहीं चढ़ रहे हैं? तो आज ये मौजू पे हम ये गुफ्तगू करने वाले हैं कि अन निकाह मिन सुन्नती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, अन निकाह मिन सुन्नती वमन रग़बा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। इसका दूसरा हिस्सा है, ग़ालिबन ये दूसरे हदीस, 2 हदीस को एक जगह जोड़कर है या फिर एक है ये। बहरहाल ये हर रुखे पे आप देखते हैं, हम हर रुखे पे ये देखते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती वमन रग़बा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। अब मालूम यह हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दौर जहालत में क्या निकाह हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे, होते थे, शादियां होती थी, उससे पहले भी शादियां होती थी। निकाह और शादी में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा फ़र्क। शादियां होती थी, दौर जहालत में भी शादियां होती थी, बल्कि दौर जहालत तो क्या, आदम अलैहिस्सलाम के से मबूस जब से हुए, जब से शादियों का सिलसिला जारी है। वेडलॉक हो जाता है, शादी हो जाती है, वेडलॉक में शादी भी हो सकती है, इसमें निकाह भी हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहने का मकसद क्या था कि अन निकाह मिन सुन्नती, हालांकि जब तो शादियां होती थी, तो मालूम ये हुआ कि एक ऐसी चीज़ है, निकाह मेरे तरीक़े पर होना चाहिए, निकाह मेरे तरीक़े पर होना चाहिए, और जो मेरे तरीक़े पर रग़बत नहीं करेगा, दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, इसके बाद में बहुत सख्त अल्फाज हैं कि फ़लैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। आप देखिए दौर जहालत में क्या होता था। दौर जहालत में एक हफ़्ते की तक़ारीब होती थी शादी से पहले। आप हिस्ट्री निकाल कर देखिए, उसमें आपको मालूम होगा कि दौर जहालत में
1 2 दिन کی شادیاں نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ 1 ہفتے کی شادی ہوتی تھی، اور مال تو ایسا اڑایا جاتا تھا جس کی کوئی حد نہیں. جو جتنا مال اڑایا وہ اتنے بڑے قبیلے سے، اور اس کا تعارف بڑے لوگوں میں ہوتا تھا. اور آج کی جو شادیاں ہیں اس کا آپ تقابل کر کے دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ہوا، تو جب ابو لہب آپ کا چچا آ کر کہا کہ بھتیجے کیا تم خاندان میں ناک کٹوانا چاہتے ہو ایسی شادی کر کے؟ کچھ بات کو غور فرمائیے. کیا تم ہماری ناک کٹوانا چاہتے ہو ایسی سیدھی سادی شادی کر کے؟ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ جو چیز ہے اسراف اور تبذیر اور نکاح کو اتنا مشکل جو بنا دیا گیا ہے وہ آسان ہونا چاہیے. وہ النکاح من نکاح کو اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. یہ ہے نکاح. آج کی شادی میں آپ تقابل کر کے دیکھیے کہ ہم کتنا زنا آسان کر رہے ہیں اور شادیاں کتنی مشکل کر رہے ہیں. اس کا الٹ ہو گیا ہے اس کا. یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، کون نہیں جانتا. اور ایک دوسری بات جو بہت درد کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی شادیوں میں، پہلے کی شادیوں میں جو ہسٹری میں ہم کو ملتی تھی کہ 1 ہفتے تک تقاریب چلتی تھی، اور آج کی ہسٹری میں 1 ہفتے سے زیادہ میں یوں انگلیوں پہ گنا سکتا ہوں تقاریب کی. اور پھر ایک اور اس کی بات دردناک بات یہ ہے کہ اس زمانے میں مرد کو زام ہوتا تھا مرد ہونے کا. وہ جو بھی خرچہ کرتا تھا مرد اپنے پیسے سے خرچہ کرتا تھا، چاہے وہ فضول خرچی کر رہا ہو یا اسراف اور تبذیر کر رہا ہو. لیکن اس سے بھیانک بات آج یہ ہو گئی کہ آج جو خرچہ کرتا ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ زیادہ 80% خرچہ کس کا ہوتا ہے؟ اور یہ خرچہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے. حالانکہ لڑکی والوں پر 1 پیسے کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، یہ نکاح کو آسان کرو. ہم نے نکاح کو اتنی ہی مشکل میں ڈال دیا. اب ایک آپ کو میں یہ بولتا ہوں کہ گزشتہ دنوں ایک کم و بیش 1 ہفتہ پہلے ویلنٹائنس ڈے ہوا تھا. ویلنٹائنس ڈے کو جیسے میں تھوڑا سا میری بات سن لیجئے، اس کے بعد آپ غور فرمائیے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہیں اور تحفے تحائف دیتے ہیں، اور لوگ اس کو جو ہے سو فوری حرام بول دیتے ہیں. فوری ہر آدمی مفتی بن جاتا ہے اس کے اندر. حرام، یہ حرام، یہ کر لی حرام، پھول ایکسچینج کر لیے حرام. خوشی منانے سے اسلام نہیں روکتا. پھر وہ خوشی منانے سے، تھوڑا بہت خوشی منانے سے کیا ہونے کا، ہاں اس میں بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو آپ سمجھانا چاہیے بول کے نہیں بھائی ذرا آپ سلیقے سے کریے. یہ اپریل فول، جنوری، یہ نیو ایئر، یہ سب منانا، یہ فوری اس کو حرام کر دینا صحیح نہیں ہے. اگر میں یہ باتیں آپ کے سامنے بولوں تو آپ کیا بولیں گے میرے کو کہ میں جو ہے سو پاگل ہو. اب جو چیز جو اس کے اوپر جو فٹ ہوتا ہے ہر چیز، یہ ویلنٹائنس ڈے، نیو ایئر، برتھ ڈے، میرج اینیورسری، یہ سب کا تقابل آپ آج کل کی شادیوں سے کر کے دیکھیے. آپ بولیں گے کہ یہ چیزیں جو ویلنٹائنس ڈے وغیرہ جو ہیں شادیوں سے ہٹ کے، یہ اس لیے حرام ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے گنا جائے گا. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کئی جگہ متعدد طور پہ فرمایا ہے تنبیہ کے طور پہ کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، اور مومنوں کو چاہیے کہ کافروں سے دوستی مت کریں. دوستی سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان سے بالکل قطع تعلق ہو جائیں، نہیں، ان سے بزنس کے تعلقات رکھیے. آپ ان سے جو بھی حسب ضرورت ان سے بات کریے، لیکن اولیاء بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے رنگ میں مت رنگے جائیے، ان کی چیزوں کو اختیار مت کریے. ان کا ٹارگٹ اور آپ کا ٹارگٹ ایک نہیں ہونا چاہیے، ان کا مقصد اور آپ کا مقصد ایک نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے اس کا ترجمہ. لیکن
آج جو ہو رہا ہے شادی کے نام پہ، تو آپ سوچئے کہ جو تقاریب ہو رہے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ میں نے سمجھتا کہ دور جہالت سے آئے ہیں، اس لیے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ دور جہالت میں کیا ہوتا تھا، مرد اپنے پیسے سے خرچ کرتا تھا، نہیں ہوتا تھا۔ یہ کہاں سے آئی پھر؟ اور یہ بر صغیر میں اسپیشلی زیادہ ہے۔ یہ خالص ہندوانہ رسم و رواج ہیں۔ آپ مانتے ہیں یہ بھی بات؟ یا کون ہے ایسے جو یہ نہیں مانتے کہ بات نہیں بھائی یہ ایسا نہیں ہونا، نہیں ہے، نہیں ہو سکتا یہ کہیں درمیان میں سے ایسا بات ہے؟ اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمہ نبیین السلام کی سنت سے تو ہرگز نہیں ہے یہ۔ تو یہ کہاں سے آئی؟ یہ آئی تو درمیان سے آئی ہے۔ یہ جو شادیوں کی جو مثالیں ہندوؤں کے اسکرپچرز میں ملتی ہیں ان سے آئی ہیں، ایک حد تک رک گئی تھی، پھر اس کی ہسٹری پڑھنے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جودھا اکبر جو تھا وہاں سے زیادہ یہ پاپ اپ ہوا ہے، وہاں سے شروع ہوا، اور ایسا بڑا کہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ اگر یہ نہ کرو تو پھر اس پہ پھر دیکھیے اس کے کیسے تانے اور تشنے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے یہ؟ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرے گا پھر اس کی رجت ہم پہ ضرور پڑتی، ہم پہ اس کی رزلٹ ہم کو امیڈیٹ نہیں مل رہا، ہم سوچ رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم کو رزلٹ مل رہا ہے اس کا۔ آج دیکھیے آپ دیکھیے کہ شادیوں کی وجہ سے، ایک شادی کی وجہ سے گھر میں کسی کی 4 بیٹیاں ہیں، اگر اس کی ایک بیٹی کی شادی اگر وہ کر رہا ہے تو اس سے پوچھئے کہ وہ کتنا پیسہ برباد کر رہا ہے۔ اور ایک بات آپ کے ذہن میں یہ ڈال دوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی سے کر رہے ہیں ان کے موضوع پہ تو میں بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے یہ دیکھیے کہ ہماری قوم میں کتنے فیصد ایسے ہیں جو لو پاورٹی لائن میں اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور آپ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گھر گھر میں آ چکا ہے۔ اپنے اطراف و اکناف، اپنے رشتہ داروں میں آپ دیکھیے، کبھی جا کر دیکھیے ان کے پاس چاچا کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، کہیں نہ کہیں آپ کو ملیں گا کہ زندگی بھر کا سرمایہ اس کا ایک رات میں اڑ گیا ہے۔ صحیح ہے یا غلط؟ زندگی بھر وہ بیچارہ آٹو چلاتا ہے، موز فروش ہے۔ ہمارے پاس تو یہی لیول کے لوگ ہیں تقریباً۔ وہ کیوں ہیں؟ وہ بھی اس کا ون آف دا ریزنس، یہ بھی ایک وجوہات میں ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ یہ کیوں ہے ہمارے پاس۔ اب یہ لو پاورٹی لائن والے ہمارے پاس، آج ایک بھائی تھے ہمارے، ان کو میں مدعو کیا تھا لیکن اتفاق سے وہ آئے نہیں۔ وہ تو ببانگ ظاہر بولتے کہ بھائی میرے 4 بیٹیاں تھیں اور میرے کو ایک بیٹی کی میں شادی کرا، میں آٹو چلاتا ہوں اور کرایہ کا آٹو چلاتا ہوں، ایک بیٹی کی شادی کرا میں 2014 میں، آج تک میں اس کی سود کے پیسے دے رہا ہوں، 3 بیٹیاں تیار ہیں میرے پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنے کا نتیجہ۔ آپ بولیے کیا یہ صحیح ہو رہا ہے؟ سب جانتے ہیں یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، لیکن جب اپنے گھر کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کل کی شادیوں میں دیکھیے ہوتا کیا، یہ ایک بات تو ہوگی کہ ہم سب مانتے ہیں کہ بھئی یہ سب غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ایسے سب ہو گئے ہمارے پاس۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں، سب آپ سمجھ رہے ہیں، اب یہ تو تقاریر تو ہوتے رہیں گی، یہ باتیں تو ہوتے رہیں گی، پیمپلیٹ چھپتے رہیں گے، واٹس ایپ پہ میسیج آئیں گے، گرجدار تقاریر بھی ہوں گی، اور مجھ سے کئی زیادہ جاننے والے اس کے توڑ کے جواب بھی دیں گے، لیکن اس کا حل کیا ہوگا؟ اور سب یہ بولیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ تقریباً 90% تو یہ بولتے، جہاں تک میرا تجزیہ ہے، اب تک میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں، ہم لوگ جو، میں معافی چاہتا ہوں، ٹیم خلیفۃ اللہ مہدی جتنے لوگوں سے ملی ہے آج تک، اور جن سے ہم گزارشات ہاتھ پکڑ کے، ان کی ٹھڈی پکڑ کے، داڑھی پکڑ کے، ہاتھ جوڑ کے بولے ہیں کہ حضرت آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور نوجوانوں سے پوچھا ہم نے کہ آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ یہ مت بتائیے ہم کو مشورے نہیں چاہیے، ہم برین سٹارمنگ کافی کر چکے، 1.5-2 سال سے تقریباً یہی کرتے آ رہے ہیں، ایک نتیجہ چاہیے، وی نیڈ اے سولوشن۔ اور پچھلی جو مہم فیل ہوئی، اس وجہ سے بھی ہوئی ہے اس کی، کہ اس کے اندر بیچارے سب کو جا کے بولتے تھے، آخر میں تنگ آ کے چھوڑ دیے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو آخر میں آپ سے اس کے بارے میں بھی، سولوشن کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ایک عزم کر کے آپ کو اٹھنا ہے یہاں سے۔
اب ہوتا ہی ہے لڑکی، آپ شادی کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل ہوتا کیا ہے. شادیوں میں کیا ہوتا ہے آج کل کہ ہمارے پاس تقریباً لوگ جو تو کوئی جہیز نہیں لیتا، کوئی بھی زبردستی کوئی نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی بھی نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اچھی بات ہے بہت. ہوتا کیا ہے کہ لڑکے والے جاتے ہیں، لڑکے والے بھی، میں اسپیشلی لڑکے والوں کو بولتا ہوں کہ جاتے ہیں بچوں کے پاس کہ بچی کی شادی ہے، دیکھیں بھائی ہم کو کچھ نہیں چاہیے، آپ جو کچھ خوشی سے دیتے ہیں وہ دے دیجئے، ہمارا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور لڑکی والے ادھر بولتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے سو یہ دیں گے، فلاں دیں گے، یہ دیں گے. باہر نکل کے لڑکے والے خوش، لڑکے کے والدین خوش کہ بھائی ہم کچھ نہیں مانگے، لڑکے والے اپنی خوشی دے دیے. ادھر لڑکی والے مطمئن کہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ ایک موٹے الفاظ میں تھوڑا سا لفظ صغائر میں آ سکتا ہے یہ کہ یہ ایک میچ فکسنگ ہوتی ہے. اکثر میں 100% میں ایکسیپشنس ہوتا ہے، 100% نہیں، ایکسیپشنس ہر جگہ ہے. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، پہلے میں اپنے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میرے قول اور فعل میں اللہ تعالیٰ یکسانیت عطا فرمائے. میں اللہ تعالیٰ سے صرف دعا ہی کر سکتا ہوں، کمزور بندہ ہوں میں، لیکن حق کو بولنا میرا فرض ہے، آپ سب کا فرض ہے، بولتے رہیے آپ. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہوتا ہے. ارے بھائی اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اعمالکم بالنیات، آپ کے جو اعمال ہیں نا آپ کی نیت کے اوپر منحصر ہیں بابا. تو آپ جو بول رہے ہیں کہ پہلی فرصت میں بول دیجیے کہ بچی کی میں لینے آیا ہوں، ہاتھ پکڑ کے بچی کا لے کے جاؤں گا، نکاح ہوگا تو سنت کے طریقے سے ہوگا، ورنہ میری رسول کے سنت سے ہٹ کر کوئی بھی اس میں چیز ملوث ہوں گی، معافی چاہتا ہوں میں آپ کی بچی کا ہاتھ نہیں لے سکتا. بچی والے 80% یہاں پر اگر خوشی سے راضی نہیں ہوئے تو مجھے بولیے. 20% ہوتے ہیں، اس میں کئی چیزیں ملوث ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ خوشی سے دے رہے ہیں، وہ ایک دھوکہ ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ڈر بھی لگا ہوا رہتا ہے کہ لوگ کیا بولیں گے، رہتا ہر کیوں ہوتا ہے. اب گھر میں مثال دیورانی کی جو بچی ہے وہ اس کی شادی ہو گئی، ایک 15-25-30 لاکھ کی شادی ہوئی. اب بڑے بھائی کی بیٹی بولتی کم از کم دیورانی کی جو بچی کی شادی ہوئی ہے نا 25 لاکھ نہیں، عزت جائیں گی، ناک کٹ جائیں گی ہماری، کم از کم 15 لاکھ تو آپ کو خرچنا ہے. یہ نہیں بولتے ہوں گے، ایگزیکٹ مکالمے نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن زبان حال سے بھی ہوتے ہیں، زبان قال سے بھی یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. آپ سب جانتے ہیں یہ چیز، میں بھی جانتا ہوں. کیوں؟ ہماری ناک کٹ جائے گی. اللہ اکبر. اب ہوتا کیا ہے اس کے بعد میں جب یہ باتیں ہو جاتی ہیں تو ادھر سے انڈیکیشن آ جاتا ہے لڑکی والوں کے عورتوں کی طرف سے کہ بات چیت ہو گئی ہے. ادھر سے آپ فراغت سے مرد حضرات اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی الحمدللہ ہم کچھ ڈیمانڈ نہیں کرے تھے اور شادی الحمدللہ ان کے مطابق ان کی خوشی سے جو دے رہے ہیں وہ دے رہیں گے اور کچھ نہیں. تو یہ ہوتا ہے. اب اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کئی جگہ ہم کو یہ چیز بھی دیکھنے میں ملی. اپنے مشاہدات ہیں، کوئی اس میں غلط نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، اپنے مشاہدات ہیں. اس میں ہم کو مشاہدہ یہ کرنے کو ملا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں کی وجہ سے ہے، عورتیں سدھر گئے تو سب سدھر جاتا. کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، یہ فرنٹ وارئر ہیں، یہ لوگ چاہے تو کر سکتے ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں جو گھر میں بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اگر وہ سدھر جائے تو اچھا ہوتا ہے. یہ سب کلیکٹیو چیزیں ہیں، یہ سب ہوتا ہے. کسی جگہ کوئی چیز ڈومیننٹ ہو جاتی ہے، کسی جگہ کوئی چیز ڈومیننٹ ہو جاتی ہے. ہر آدمی صحیح ہے، وہ اپنے مشاہدات پیش کر رہا ہے. اس میں دیکھیے ایک مثال کے طور پہ بچہ نوجوان ہے، آپ سب ماشاءاللہ نوجوان، میں خاص طور پر آپ جیسے نوجوانوں سے خطاب کرنے آیا ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ بیج ہے جو ٹیم خلیفۃ اللہ مہدی کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو اس کو ایک تناور درخت کی شکل اختیار دے دے تاکہ آنے والے ہر سوشل ایول کا ڈٹ کر یہ مقابلہ کر سکے، طوفان بدتمیزی کو اپنے سینے سے روک سکے. اب دیکھیے میں یہ کیا ہوتا ہے، بچہ نوجوان بچے جو ہوتے ہیں نا پراسپیکٹیو گرومس، اوکے سو کالڈ، اب کیا کرتے ہیں وہ لوگ، دیکھو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں میں، مگر امی کی خواہش ہے ایسا، میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو. یہ چلتا میں کچھ کر ہی نہ سکتا. نانی بول رہے ہیں میں گھر سے نکل جاتی ہوں، نانا بول رہے نہیں تیرے کو میں وہ، امی بول رہے دودھ نہیں بخشوں گی، اب کیا کرنا.
کس وجہ سے کر لینا پڑا نہیں ہو سکتا. میں ان نوجوانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, جب آپ بسم اللہ تھی, آپ بسم اللہ کے دولہے بن گئے, جیسا بولے ویسا کر لیے, آپ بڑے ہو گئے, آپ تو کالج میں ایڈمیشن کی ضرورت پڑتی, تو بچے کی خواہش ہے کہ بی پی سی لینا, اور وہ بھی لوں گا تو میں ایم ایس میں نہیں جاتا, وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے کہتے, میں جو ہے تو نارائنا میں جاتا ہوں. اماں بابا بولتے ہیں, میں ماں باپ یہ بولتے ہیں, معافی چاہتا ہوں تھوڑے لفظ جو ہے موٹے نکل رہے میرے منہ سے, تو ماں باپ یہ والدین یہ بولتے ہیں کہ نہیں بیٹا تجھے جانا ہے تو ایم ایس میں جانا ہے اور ایم پی سی لینا ہے. بچہ بولتا نہیں میں جا کے رہوں گا یہاں پہ, وہ بی پی سی لے کے رہے گا اور نارائنا میں جا کے رہے گا. اور جب کالج میں آتا ہے اور جب نوکری پہ جاتا ہے, باہر مت جا بول کے لوگ پاؤں پڑنے لگ جاتے ہیں ماں باپ کہیں تو, کہ بیٹا باہر مت جا, اماں 1-2 سال کر کے آ جاؤں گا میں, آپ میرے کو چھوڑو, منوا کے رہتا ہے وہ. اور میرے بھائی جب شادی کا موقع ہوتا ہو تو کیوں بسم اللہ کا دولہا بن جاتا ہے؟ شادی کے موقع پہ کیا ہوتا؟ بسم اللہ کا دولہا. نہیں ہونا چاہیے یہ. جہاں حق کی بات آئی آپ حق کے ساتھ لڑیے. ارے آپ تو ناحق حق سمجھ کے لڑتے ہیں, حق کو حق سمجھ کے کیوں نہیں لڑتے ہیں؟ آپ لڑیے مگر حکمت کے ساتھ, مؤدب طریقے سے, ادب و احترام کے ساتھ, قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو بتائیے. صریح الفاظ, احکام خداوندی کی اتنے صریح اتنے محکم آیات ہیں, آپ کو معلوم تو ہوگا لیکن ریکال نہیں کرتے ہم. آئینے پہ جب گرد پڑ جاتی ہے پڑتے رہتی ہے, صاف کرنا پڑتا ہے. قرآن کو ایک دفعہ دور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, ایک دفعہ ترجمے سے پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا, ایک دفعہ تفسیر سے پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک لیونگ بک ہے, اس میں آپ پڑھیے. آپ جب پڑھتے رہیں گے, میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, آپ کو ایک رکوع میں کہیں نہ کہیں آپ کا سوال مل جائے گا. کوئی بھی ایک رکوع اٹھا کے دیکھیے آپ, اس کے اندر ایسی چیز ہے قرآن مجید. بہرحال تو میں کیا بولا تھا, یہ بچے عورتیں بھائی دیکھو ہر جگہ ڈومیننسی ہے, فیمینن ڈومیننسی, فیمیل ڈومیننسی ہر جگہ ہو گئی ہے جی, فیمیل ڈومیننسی ہر جگہ ہے. ہوتا کیا ہے اس کے اندر کہ بھائی نہیں ہو رہا, یہ کام نہیں ہو رہا, عورتیں جو ہے سو بولتے کچھ نہ ایسے ایموشنل بلیک میلز ہوتے ہیں کہ مرد کو کیا کرنا پڑتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی باہر سے سن کے آتا تقریر, ٹی کے ایم کی تقریر سن کے جاتا بیچارہ, ٹیم خلیفۃ اللہ مہدی کی وجہ سے. کوئی بولا کہتے ایسا, واٹس ایپ پہ ایک میسیج بھی پڑھا کرتے, علیم خان فلکی صاحب کا ایک ویڈیو دیکھا, اس کا دماغ پھر جاتا, پورا اس کا دماغ پھر جاتا. بولتا اب جا کے بولوں گا, بولا دیکھو اپنی اولاد کی شادی ہوں گی, بیٹے کی شادی ہوں گی تو پوری سنت طریقے سے ہوں گی. گھر میں بیوی حضرت کیا بولتے ہیں, اچھا جو میرے باپ سے مال لیے تھے وہ بھول گئے, سب کر لیے, اپنے اپنے خواہشات پورے کر لیے, ٹھیک ہے, جب میرے بچوں کی باری آئی تو ایسا. بیچارے کو جواب ہوتا ہے لیکن پھر سے وہ اپنی جگہ ریٹرن ہو جاتا ہے. 180 ڈگری پھرتا تھا, 180 ڈگری پھر وہیں آ کے رک جاتا. یہ بھی ہوتا ہے. اور ایک بات, ہر بات جو ہے سو عورتوں پہ بھی کیوں ڈالتے بھائی؟ اب دیکھیے جب کسی کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بچوں کی شادی پوری سنت طریقے سے کرنا چاہیے, تو وہ کیا بولتے ہیں کہ بھائی میں تو جانتا ہوں, میں تو پورا کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کیا کرنا بھائی, وہ ایک نیا ٹرم, ہوم منسٹر, آپ کو معلوم کیسے ہی. اچھا بہت اچھی بات ہے. آپ اگر چاہیں تو ایک دن آپ جو ہے سو آفس سے 12 بجے آ رہا ہوں بول کے نکلتے. آپ ایک مثال دے رہا ہوں میں. بیوی بولتی نہیں آج جو ہے تو کہیں جانا ہے, اپنے کو چلنا ضروری ہے. اور جو شوہر حضرات ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ نہیں میرے کو جانا ہے, واپس آنا میرے کو 12 بجے, اور وہ پورا کر کے رہتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو سر جھکا کے بولتے ہیں میری پیاری بیوی میں جو ہے سو 7 بجے گھر میں رہوں گا اور آپ کے ساتھ میں چلنے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ آپ کا کہنا میری کہنے کے مطابق دونوں کو اگر تقابل کیا جائے تو آپ کا کہنا صحیح ہے. کتنے ایسے حضرات ہیں, آئی تھنک 10 میں سے 9 تو نہیں مانتے, کر کے رہتے. اور جب یہاں کی باری آتی ہے سنت کے طریقے سے نکاح کرنے کی, تو سارا وبال کس پہ ڈالتے ہیں؟ عورتوں پہ. یہ سب چیز چلتے رہتی ہے, سرکولیٹ ہوتے رہتی ہے. ہر ایک جگہ ہر الگ الگ مسئلہ ہوتا ہے. گھر میں عورتیں بولتی ہیں, کیا بولتے ہیں بڑے بزرگ لوگ, ان کی ایک بات پتھر کی لکیر ہو جاتی. ارے آپ بزرگ ہیں لیکن اتنے بزرگ خدا مجید سے بزرگ کوئی چیز نہیں ہے. محکم آیات کہہ رہی ہیں, محکم آیات.
آپ سے ایک نہیں کئی جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کے معاملے میں ہو کون سے بھی معاملے ہو فضول خرچی مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ قرآن مجید کی صریح آیت ہے نا. دیکھیے قرآن مجید کو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے سو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ جو ہے سو سمجھنا پڑتا مرشدین کے پاس جیسے ان سے بولا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں ایک متشابہات ہیں. محکم آیات کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، معمولی سے عربی ترجمے کے ساتھ آپ کو 100 ٹوک بات سمجھ میں آ جا سکتی ہے. اب جو میں آیت بول رہا ہوں یہ اس کو آپ کہاں پہ کس سے جا کے چیک کر سکتے؟ کوئی اس کے اندر تضاد ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرتے ہیں وہ یقیناً شیطان کے بھائی ہیں. تبذیر کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتی تبذیر. اسراف اس کو کہتے ہیں جہاں ضرورت سے زیادہ کسی ضروری چیز پہ خرچ کر دینا، اور تبذیر وہ ہوتی ہے جہاں کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن ضرورت پیدا کرنا اور اس کے اوپر اپنا مال اڑانا. تبذیر جو کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. اور رخصتی کا کھانا فار ایگزامپل، فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ کیا ہے؟ اسراف میں آتا ہے یا تبذیر میں؟ ارے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مہدی موعود علیہ السلام سے، ہمارے دائروں کی زندگی سے دور دور تک کہیں اس کا تعلق نہیں ہے. یہ کہاں سے آ گیا رخصتی کا کھانا؟ جہیز کہاں سے آ گیا؟ بارات کہاں سے آ گئی؟ یہ آئی ہے ہماری جیسی صحبت رہیں گی ویسا اختیار بھی آئیں گا، رنگ بھی آئیں گا. نعوذ باللہ، میں بھی شامل ہوں اس کے اندر. یہ جو چیز ہے ہندوانہ، خالص ہندوانہ رسم. بارات کا لفظ قرآن مجید میں حدیث میں آپ دیکھ لیجئے کہیں نہیں ملے گا آپ کو. کہاں سے پیدا ہو گئی؟ جہیز. بدقسمتی سے جہیز فاطمی کو مثال بنا کر لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی، ابھی وقت نہیں ہے. جہیز فاطمی پہ اسپیشلی، جہیز فاطمی پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بولوں گا. لوگ کہتے ہیں جہیز فاطمی تھی. ارے بھائی آپ بھول گئے روایتوں کو، آپ پورا نہیں پڑھتے، ورنہ پھر آپ یو آر جسٹ چیری پکنگ دا ورڈس. واٹ یو وانٹ یو ول گیٹ اٹ. آپ جو چاہتے ہو مل جاتا اس کے اندر. بھائی صاحب جہیز فاطمی سے پہلے مہر علی تھا. آج کتنا جہیز نقد ہوتا ہے، کتنا مہر ادھار ہوتا ہے، اپنے اپنے دلوں میں سوچ لیجئے. اور جو پراسپیکٹیو گرومس ہیں یا نوجوان بیٹھنے والے ہیں، آپ کان کھول کر سن لیجئے. ہمارے تعلیمات عالیت کی ہیں. مہر معجل آن ڈیسک آن سیٹ یہ دینا افضل ہے. یہ کہاں، یہ سنت کہاں سے آئے گی؟ آپ مہر ادھار رکھ رہے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. بہرحال جو جہیز فاطمی کو جو استدلال کیا جاتا ہے، ایک تو پہلے یہ کہ آپ لیجئے، ضرور لیجئے، لیکن چند میرے سوالات ہیں آپ سے، اس کا جواب دے دیجئے. پہلی بات یہ کہ جہیز فاطمی جو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو شادی، جو نکاح کیا تھا حضرت علی سے، تو حضرت علی کے والی کون تھے؟ ہو واز دا اسپانسر؟ ان کی کفالت کس کے انڈر تھی؟ بولیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کر رہے تھے نا، آپ کے انڈر تھے. تو ظاہری بات ہے وہ ایک طریقے سے ان کا ٹیک کیئر کرنا بھی آپ کا ذمہ تھا. آپ نے پوچھا علی شادی کر رہے ہو، کچھ ہے؟ اس لیے کہ آپ کو گھر چلانا ہے. تو آپ نے کہا علی فقراء صحابہ میں سے تھے. آپ نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ایک زرہ ہوتی تھی. زرہ کہتے ہیں وہ ایک جو جنگ میں جو ہوتا ہے وہ ڈیفنس کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. زرہ ہوتی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو حضرت علی بولے ہاں وہ تو ہے، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ زرہ صرف جہاد کے لیے اس لیے مختص تھا، اس لیے میں نے رکھ دیا تھا. بولے زراعت بیچ کر آؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے آپ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ خرید لی. اور دیکھیے بات غور کریے باریکی سے. آپ جب پڑھتے ہیں حدیث تو کوئی حدیث پڑھیے یا قرآن مجید پڑھیے، بیچ میں سے اٹھا کے اپنے مقصد کے تحت مت پڑھیے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہے اس کے پوائنٹ کو پکڑیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لے لیے. اور وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں علی جاؤ میں ہوں نا. آپ غنی تھے، آپ کے پاس مال و زر کی کمی نہیں تھی، لیکن آپ نے عزت نفس کا خیال رکھا، سیلف اسٹیم کا خیال رکھا حضرت علی کا، اور زرہ خرید لی. اور پھر جو آیا ایک چکی، ایک جو دو چار ہیں، اس سے زیادہ کوئی نام گنا بھی نہیں سکتا، جو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اگر جہیز فاطمی پہ اڑ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5-6 سے زیادہ تو نہیں نکال سکتے. اچھا وہ ہو گیا. کیا تھا بھائی؟ ضرورت سامان زندگی تھا. آپ لیجئے وہ ضرورت سامان ایسا لیجئے. اگر شرط ایک ہونا، والی جو ہے تو دونوں ایک رہنا. دوسری شرط یہ رہنا جو جہیز فاطمی تھا وہ آپ
مہر نقد ہونا، ادھار نہیں ہونا. اور یہ چیز آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ جہیز فاطمی کو جائز سمجھ لیجئے. اگر نہیں تو پھر ایک بات اور یاد رکھیے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی دختریں تھیں. کیا بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اور زوجہ تھیں، وہ ان کے نکاح میں کچھ ایسی روایت ملتی ہے کہ رخصتی کا کھانا دیا گیا تھا. کوئی لا کے بتا سکتا ہے اس کے اندر؟ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تھا ہی نہیں، رواج ہی نہیں تھا. النکاح من سنتی تھا وہ. نکاح من سنتی، دو لوگ ملے، آپس میں بات چیت ہو گئی، طے معاہدہ ہو گیا، عقد ہو گیا، ویڈ لاک ہو گیا، دس از کالڈ نکاح. اس کے بعد ولیمہ ایک ہے جو دولہے کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس پہلے دلہن کی طرف سے ہوتا. ہمارے پاس پہلے دلہن والوں کی طرف سے ہوتا، بعد میں دولہے والوں کی طرف سے ہوتا. اور دوسری بات، یہ جو ولیمہ ہوتا ہے، یہ جو رخصتی کا کھانا ہوتا، یہ لازم و ملزوم ہو جاتا اپنے پاس، چاہے خوشی سے دیو یا مت دیو، یہ ضروری ہو جاتا اپنے پاس. تو یہ دو چیزیں یہ چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے. جہیز علی کے بارے میں بتا رہا تھا. اور ایک جو چیز ہے ہماری شادیوں میں، یہ سب جو بھی باتیں میں بولا 90%، اگر جو بھی اس کے اندر ایگری نہیں ہے، کیونکہ میں بھی طالب علم ہوں، آپ سب سے جاننا چاہ رہا ہوں، اس میں سے کوئی بات غلط دکھی تو ابھی میری تصحیح کرا دیجیے. اس میں کوئی بات غلط ہے تو ابھی میری تصحیح ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہے کہ ہم کو اب کرنا کیا چاہیے. کیا چاہیے؟ تقاریر کر لیے اور وعد و بیان بھی ہو گیا اور سب لوگ اٹھ کے گھر کو چلے بھی گئے. پھر دوسرے ہفتے آئے، پھر کچھ ایسا موضوع ہوا تو اس کے اندر وہ چیز میں چلے گئے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم کو ایک ایسا اقدام کرنا چاہیے جس سے یہ چیز رک سکے. پہلی چیز یہ ہے کہ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، آپ کو شاید برا لگے یا نہیں لگے، لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، کیا وہاں پر ہمارا حاضر ہونا ایسی تقاریب میں صحیح ہے یا نہیں ہے؟ مجبوری، وہ بات آگے ٹاپک میں آگے بات میں بولوں گا. مجبوری کی ہے، ایک حالت ہے اس کے اندر، مجبوری ہے بہت ساری چیزیں. تو وہاں پر ہمارا جانا کہاں تک صحیح ہے؟ ایسی تقاریب میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے، بلکہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن سیتا جی، رام جی اور اس طریقے سے جو روایت ہے وہاں پر وہ چیزیں جائز ہیں، وہاں پہ ہو سکتا ہے. ایک اور بات، نقطے کی بات میں بتاتا ہوں کہ ایک چیز یہ اڈیپٹ کر لیے ہم لوگ، لیکن ہم سب میں پہلے تو اس کے اندر ایک چیز سمجھیے آپ کہ جو ہندوؤں میں ہوتا ہے، جو جہیز دان دہیج جس کو بولتے ہیں، ایک وجہ سے صحیح ہے. وہ اس لیے صحیح ہے کہ ان کے پاس لڑکیوں کے لیے وراثت کا کوئی حق نہیں ہے. جو بھی جاتا ہے، ڈولی گئی تو ڈولا واپس آنا، یہ بھی جو مکالمہ ہے یہ اڈاپٹڈ ہے. اسلام بہت آسان ہے. ڈولی گئے، جو بھی گئے، دان دہیج جو بھی ہے چلے جائے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر منگنا نہیں ہے، جو بھی دینا ہے دے دو اس کو. لیکن ہمارے پاس وراثت ہے، لیکن ہمارے پاس کہنا تو نہیں چاہیے ڈنڈی وراثت میں ماری جاتی ہے. نہیں ہوتا ہوگا، ایکسیپشنس ہوگا، لیکن ہوتا تو ہے نا. ڈنڈی وراثت میں ماری جاتی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ عورت کا بھی حق ہوتا ہے. والدین کے انتقال ہونے کے بعد لڑکے اکثر دیکھنے میں آتے ہیں کہ بھائی بیٹوں کا حق ہوتا، جو دینا ہے دے دیے آپ کو، جو دینا تھا تم کو دے دیے. ارے جو دیے تھے آپ وہ وراثت تھا ہی نہیں. اور جس وجہ سے بچی کو بدنام کر رہے ہیں، بیچاری کے اسراف میں ہی نہیں آیا. رخصتی کا کھانا خوش کون ہوا؟ خوشی سے کھا رہے ہیں. خوش کون ہوا؟ باسمتی چاول والا خوش ہوا. خوش کون ہوا؟ شادی خانے والے سے خوش ہوئے. خوش نہیں ہوئے بھائی، کوئی بھی خوش نہیں ہوتا. اور یہ خوشی سے دینے اور لینے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے. اس لیے خوشی کب ہوتی ہے؟ جب کوئی چیز آپ کو حاصل ہو رہی ہے تو خوشی ہوتی ہے. آپ کے گھر سے ایک لڑکی، ایک بہن، ایک بیٹی جا رہی ہے، آپ بولیے وہ کیا خوشی کا موقع ہے؟ خوشی کا موقع نہیں ہے. ایک جو ہے ٹھنڈی سانس ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے کاندھے پہ جو ذمہ داری تھی اس کا ازالہ فرما دیا. یہ ایک ایکسائی آف ریلیف ہے. یہ خوشی کا موقع. کون ہوگا بھائی ایسا جو اپنی بیٹی کو خوش کر کے بہت جو
बाजे ताशों के साथ जो है सो नाच गा रहा होगा। उसको होता ये है कि एक चीज़ अल्लाह ने मेरी पूरी कर दी, बेशक सही है, लेकिन इंसान होने के नाते एक फ़र्द उसके घर से रुखसत हो रहा है, ये खुशी का मौका नहीं होता। फिर उन लोगों से मुर्ग़ मुतंजम का मुतालबा करना या नहीं करना है तो फिर ये बोल देना कि शादी देखिए हमको कोई जहेज़ नहीं चाहिए, शादी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। एक लफ्ज़ आप अखबार में पढ़ते हैं अपन, शादी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड से मुराद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टैंडर्ड है या नहीं है, वरना बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है इसका ख्याल रखिए आप। ये स्टैंडर्ड शादी नहीं हो सकती। जो मेरे ख़ातिमैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ख़िलाफ़ जो भी हो रहा है वो खुदा की कसम वो स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता। आपका मॉरल लो स्टैंडर्ड हो गया है। आप यकीन मानिए ये चीज़ हमको रोके बगैर कोई चारा नहीं है इस वक्त। अब एक काम ये करिए आप कि एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जगह अल्लाह ताला ऐसे ऐसी जगह पे फरमा दिया है, और ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज भी ऐसे होते हैं कि दो टोक बात तीसरी बात होती ही नहीं उसके अंदर। बदकिस्मती से हम पढ़ते ही नहीं, हम क्या करते दौर करते, कुरान मजीद का दौर करते। रमज़ान आया तो 30 पारे हुए नहीं हुए चेक कर लेते, एक दौर हुआ तो ग्रेट, और 2 दौर हुआ तो ग्रेटेस्ट, तीसरा हुआ तो एग्जाम्पलरी एंड आउटस्टैंडिंग, दैट्स इट। पढ़ो उसको समझ में आओ न को आओ। लेकिन मेरे भाई आपसे मैं गुजारिश करता हूँ आप कोई और चीज़ पकड़िए ही मत, देखिए ही मत। कुरान मजीद देख लीजिए, उसके अंदर हर सवाल का जवाब है। एक तो बोल दिया था मैं कि इसराफ और तब्जीर के बारे में, एक और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मर रआ मिनकुम मुनकरन फयुगय्यिरु बियदिही व इन लम यस्तति फबिलिसानिही व इन लम यस्तति बिक़ल्बिही व हाज़ा अज़अफ़ुल ईमान। इसका तर्जुमा मेरे नौजवानों को मैं बताना चाहूँगा, आप खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे ताकत दे, हालांकि मेरे पास ताकत नहीं है इसका जैसे इसके अंदर मैं इसका मैं बन सकूं, इसका हामी बन सकूं, लेकिन मैं कहना ज़रूर चाहूँगा। इसका तर्जुमा ये है कि आप कभी कोई मुनकर चीज़ को देखें तो उसको हाथ से रोकिए। आपको अल्लाह ने ताकत दिया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसे हाथ से रोके। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप उसको अपनी ज़बान से रोकिए, भाई ये क्या करो, वेरी रॉन्ग मैन, ये नहीं होना चाहिए, ख़राब चीज़ है, मत करिए ऐसा। वो उससे भी अगर आप में वो भी ताकत नहीं है तो अपने दिल में कम से कम उसके लिए, ये फ़ेल के लिए, शख्स के लिए नहीं, उस फ़ेल के लिए अपने दिल में नफ़रत पैदा कीजिए। अगर ये भी आप पैदा नहीं कर सके तो आप बोलिए आप कहाँ ठहरे हुए हैं। आजकल जो हो रहा है आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, इतनी जो शादियां हो रही हैं, ये माल कहाँ से आ रहा है, किधर किधर से आ रहा है। जो हाई फाई लोग हैं उनका माल कहाँ से आ रहा है, जो लोएस्ट कास्ट, जो लोएस्ट बिलो पॉवर्टी लाइन, मेरे भाई जो मजबूर हैं, जो मादी तौर पे परेशान हो जाते हैं, वो बेचारों का माल कहाँ से आ रहा है। मुझे कहने दीजिए, अल्फाज आपको बुरे लगे कोई बात नहीं लगेंगे आपको इंशाअल्लाह ताला, लेकिन वो होता है चंदा, होता नहीं होता, घर में बेटी की शादी हो रही, चंदा, भीख, रिश्वत, और क्या है, ब्लैकमेलिंग नहीं होती, वो अपने बात बहुत कम होती होंगी, नहीं बिल्कुल नहीं होती होंगी, कोई बात नहीं। और क्या है इसके अंदर, और क्या होता, सूद, ये सब चीज़ें मुनकिरात से हैं या नहीं हैं। अगर मुनकिरात से हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है सो चीज़ का उसमें जो है सो आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मजबूरी होंगी आपकी, कोई बात नहीं, आप अल्लाह ताला हम सब को ताकत अता फरमाए उसकी। लेकिन आपका में जो बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुँचाना मेरा मकसद है। उसके अलावा अल्लाह ताला से दुआ है, आप लोग भी मेरे हक़ में दुआ फरमाइए कि मैं ऐसी चीज़ों से रुके रहूं। तो देखिए, एक होती है जो खुशी से लेन देन होती है ना, अब मैं आ रहा हूँ बात पे, पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन बेचारे हर लिहाज से कमज़ोर, एक एग्ज़ाम्पल नहीं, मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला लिस्ट बनाई जाएगी टीम खलीफतुल्लाह मेहदी की तरफ से, कितने ऐसे लोग हैं हमारे पास, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे लेकिन स्टैटिस्टिक्स के तौर पे उसको ज़रूर रखेंगे हम, ताकि वक्त पढ़ने पे आप सबको समझा सकें, आप सबको बता सकें उसको कि हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं और अपनी एक एक बेटी की शादी के लिए ज़िंदगी भर का सरमाया एक झटके में ख़त्म कर रहे हैं और मोहताज हो रहे हैं। जो बच्चा, जो फंड, जो पैसा वो बच्चे के लिए जमा कर सकते थे, उसको एक अच्छा एजुकेशन दे सकते थे हम, वो पैसा हमने क्या किया, हमने वो पैसा एक रात में लुटा दिया रुखसती के खाने के नाम पर, जहेज़ के नाम पर, हालांकि किसी को ज़रूरत थी नहीं थी वो अलग बात है।
یہ چیز ہے. آپ بتائیے ہماری قوم میں چنچل گڑھ میں بتا لیجئے کتنے IAS آفیسر ہیں, کتنے IPS ہیں, گروپ A کیٹیگری کے کتنے ہیں ہمارے پاس؟ کوئی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سنت سے اعراض کرنے کا نتیجہ ہے. وہ جو دوسرا حصہ ہے حدیث کا, اس کو غور فرمائیے. ومن رغب عن سنتی فلیس منی. اللہ اکبر. کیا ہوگا حشر کے دن؟ حشر دن کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے اور آپ کے منہ سے خدا نہ خواستہ یہ نہ نکلے فلیس منی. استغفر اللہ رب العالمین. قرآن فرماتے ہیں, ایک آیت نوٹ کر کے رکھ لیجئے آپ سورہ فرقان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے زبان مبارک سے لوگوں کو نصیحت کے طور پہ فرما رہے ہیں, ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یا رب, میرے رب, میری قوم نے قرآن کو ایسے پکڑا تھا کہ جیسے چھوڑ دیا ہو. استغفر اللہ. کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ اگر یہ جملہ ہم کو زام ہے, ہم کو زام ہے, ہم کیا کیا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں, ہمارے بارے میں کیا کیا خوش فہمیاں ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ہم فلاں قوم سے ہیں, ہم فلاں چیز سے ہیں, ہم فلاں ہم فلاں ہم فلاں. یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کدھر فٹ ہو رہی ہے؟ یہ کیا یہیں کوئی خاص مقصد کے لیے, کہ خاص لوگوں کے لیے فٹ ہے یا پھر ہر لوگوں کے لیے فٹ ہے؟ نہیں, ہر انسان کے لیے فٹ نہیں ہے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے فٹ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے رب, میری قوم نے قرآن کو چھوڑا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش تو دور کی بات, خاتمین علیہم السلام سفارش تو دور کی بات, الٹا شکایت کر رہے ہیں. کب ہوتا ہے یہ؟ جب ہم سنت سے اعراض کرتے ہیں. یہ سنت سے اعراض کرنے کا نتیجہ ہے. اور ایک بھائی, اور ایک بات میں بولتا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس ہر آدمی چاہتا ہے, ایک دو قسم کے ہمارے پاس ضمیر ہوتے ہیں. ضمیر دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک انفرادی ہوتا ہے, ایک اجتماعی ضمیر ہوتا ہے. انفرادی ضمیر آپ دیکھیے, کوئی بھی چیز جس کا جو ضمیر نہیں ہے اس کے اوپر چلے گئے ہیں, اس کی بات نہیں ہے, لیکن الحمدللہ اپنے پاس سب کے پاس ضمیر ہے. اب کیا کرتے ہیں, دھوکہ بھی ہوتا ہے, کبھی اپنے آپ کو دھوکہ بھی دینا بھی پڑتا ہے کہ دیکھو رخصتی کا کھانا یہاں جائے بول دیے, ایسا بول دیے, وہ ہو گیا. حالانکہ کھانا کھلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تحفے تحائف ایکسچینج کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. کیا کہتے ہیں علماء دین, مرشدین کرام, آپ 2 سطر میں ان کو لکھ کے دیجئے, آپ کے ورڈز کے حساب سے ان کے پاس سے جواب آئے گا. آپ پیر و مرشد سے پوچھنا چاہیے ہر مسئلہ, لیکن پوچھنے کے طریقے سے پوچھنا چاہیے, تو پھر جواب بھی طریقے سے ملے گا آپ کو. آپ چاہ رہے ہیں کہ جس انداز میں آپ کو جواب ملے, آپ کا سوال بھی اسی انداز میں ہوتا ہے. اس کو آپ فریم کر کے لگا کے رکھ لیں گے تو بھی وہ مرشد پہ بال نہیں آئے گا, بلکہ آپ کا ایک سادہ لو انسان کو چکمہ دینے کا آپ پر الزام ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے, جو ضرور جائیے آپ پیر کے پاس, مرشد کے پاس جائیے, لیکن پیر کے پاس جانے سے پہلے ضمیر کے پاس جائیے آپ پہلے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, استفتی بقلبک, پوچھ اپنے فتویٰ لے اپنے ضمیر سے. التقوی ہا ہونا, آپ نے سنا ہوگا حدیث, تقوی یہاں ہے, ادھر پوچھ پہلے, اس کے بعد جا پیر کے پاس. ضمیر کی سیڑھی پار کر لے, سمجھ میں نہیں آیا تو پیر کے پاس جا. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پیر و مرشد سے کیا پوچھ رہا تھا. اب ضمیر تو ہے ہمارے پاس. ایک ہوتا ہے کلیکٹیو کانشیس, ایک ہوتا ہے انڈیویجول کانشیس, جس کو اردو میں بولتے ہیں کہ ایک انفرادی ضمیر اور ایک اجتماعی ضمیر. انفرادی ضمیر وہ ہوتا ہے جو کوئی بری چیز دیکھتا ہے تو اس کو فوری کھٹکتا ہے کہ یہ دس از رانگ, سم تھنگ از گوئنگ رانگ. حالانکہ کبھی کبھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیوں رانگ بول رہا ہوں, اس کو کیوں غلط بول رہا ہوں, لیکن اس کا دل مانتا ہے. آپ یقین مانیے کہ آپ کا دل مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. آج کل جو ہو رہا ہے وہ ہونا چاہیے, نہیں مانتا. یہ سب انفرادی کانشیس کا نتیجہ ہے ہمارے پاس کہ ہمارا ضمیر نہیں مانتا. انفرادی ضمیر کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے. اور ایک ہوتا ہے اجتماعی ضمیر, یہ کلیکٹیو کانشنس. یہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ لوگوں کو دیکھتا ہے پہلے, وہاں ارے یہاں تو یہ بات تو غلط ہے لیکن میں نہیں جاؤں گا تو پھر ہے شامت, میری بھی شامت ہے, میری خود کی بھی شامت ہے, تو نہیں جاؤں گا
تو ہے، اور خاص طور پہ عزیز و اقارب جو عزیز ترین ہیں میرے پاس، ان کی شادی میں جس میں جو ہے سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے اعراض کر رہے ہیں، ایسے تقاریب میں میں نہیں جاؤں گا، تو میرے لیے میرے رشتہ داروں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی ایک طریقے سے اس کو سمجھایا بجھایا جاتا ہے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، دیکھو اس کی مجبوری بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، وہ بھی دیکھو، خوشی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کلیکٹیو کانشیس اس کا ڈگمگا جاتا ہے۔ وہ شادی میں نے کوئی بھی ایسی محفل میں جہاں پر ایسی چیز ہوتی ہے، جہاں پر منکرات ہوتے ہیں، وہاں پہ چلے جاتا ہے وہ۔ تو یہ کلیکٹیو کانشیس کو آپ پالشنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خاتم الاسلام ایک طرف ٹھہرے ہوئے ہیں، تصور کیجئے، ایک طرف آپ جس کو غلط سمجھ رہے ہیں، جس رسومات کو آپ تہہ دل سے غلط سمجھ رہے ہیں، دونوں طرف دو چیز ہیں، ایک طرف خاتمین علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں، ایک طرف یہ ہندوانہ رسم و رواج آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کو کہاں جانا چاہیے، یہ آپ اور ہم کو فیصلہ کرنا ہے یہ۔ اور یہ جو چیز ہے وہ خوشی سے میں بار بھول جا رہا ہوں کہ یہ تو میں بیلو پاورٹی لائن کے بارے میں بول دیا، لیکن جو بالکل تونگر ہیں اور جو سو بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے وہ اس کو استعمال کرنے کا ان کو پورا حق ہے، حالانکہ دو ٹوک بات قرآن مجید میں ہر جگہ مل جاتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو بھی آپ کے پاس ہو وہ اللہ کے راہ میں خرچنا چاہیے۔ میں نہیں کرتا، لیکن میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ یسألونک عن الانفاق قل العفو۔ آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یا رسول کتنا خرچ کریں رائے خدا میں، آپ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کر دیجئے۔ پھر استطاعت کی بات کہاں سے آئی؟ پوائنٹ کی بات ہے نا۔ اب اور ایک بات، خوشی سے آپ کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں اس میں نہیں ہوتی ہوں گی جو میں گنا رہا ہوں کہ اسراف، یہ سود، رشوت، بھیک، چندہ اور بلیک میلنگ، ایموشنل بلیک میلنگ، یہ نہیں ہوتی ہوں گی، خوشی سے ہی دیتے ہوں گے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ خوشی سے ہونے کی وجہ سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کا آپ نے ارتکاب کیا ہے، آپ نے لوگوں کے دل میں حسرتیں پیدا کر دی ہیں۔ آپ یقین مانیے جو لوگ صاحب تونگر ہیں، جو لوگ صاحب مال ہیں، تو وہ لوگ جب ان کے جہیز بتانے کے لیے جو ایک رسم ہوتی ہے نا مہندی، تو اس کے اندر جاتے ہیں۔ مہندی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہیں کر لیجئے، اسلام اور قرآن خوشی منانے سے نہیں روکتا، آپ خوشی منا لیجئے، لیکن رسم عادت اور بدعت سے دور رہیے۔ آپ اس کی بھی سمجھیے کہ وہ رسم عادت اور بدعت کیا ہیں، وہ رسم اور بدعت اور عادات جس میں غیر قوم کا تشبہ نہ ہو، جس میں کوئی شرک نہ ہو، جس میں کوئی گناہ کا ارتکاب نہ ہو، آپ کریے، خوشی سے کریے، خوشی کرنے سے کوئی نہیں رکھتا۔ لیکن شادی خانے لے کر لوگوں کو جمع کر کر مہندی کی تقریب میں جو ہوتا ہے جہیز کی نمائش جو کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں، بھائی صاحب آپ نے اپنی خادمہ جو آپ کے پاس گھر پہنچنے آتی ہے اس کو بھی آپ نے رخا دیا تھا، مہندی کی دعوت دی تھی، اس کی بچی بھی آئی تھی اور اس کی بچی نے بھی دیکھا تھا، اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی۔ آپ کے بچوں کو جو آٹو والے چھوڑتے تھے وہ بھی آ کے دیکھیں، ان کے دل میں حسرت جاگی، جب یہ لے سکتے ہیں تو میں کیوں نہ لوں۔ اب آپ بول سکتے ہیں کہ وہ ان کا معاملہ ہے، یہ آ کے شیطان چکمہ دیتا ہے ہم کو، ان کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو چیز لوگوں کے لیے بار ہو جائے، خدا کی قسم وہ سنت نہیں ہو سکتی۔ آپ غور کریے، ان کی وجہ سے جو سوسائٹی میں جو برائی قائم ہو گئی اور جو لوگ مجبور ہو گئے، لازم و ملزوم سمجھ رہے ہیں اپنی یہ چیزیں کرنے کے لیے، وہ کہاں سے آئی؟ یہ یہیں سے آئی جو تھوڑا تھوڑا اسراف اللہ نے جتنا دیا ہے اس کی استطاعت سے ہم کر رہے ہیں، یہ ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ سورہ والضحیٰ کی آخری آیت، وہ اما بنعمت ربک فحدث، یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کو ظاہر کریے، نعمتیں جو عطا کیا اس کو ظاہر کریے، لہذا ظاہر کر رہے ہیں۔ 300 روپے کا رخا ہے، 500 روپے کا رخا ہے، اور چمپا پیٹ کے شادی خانے ہیں اور اس کے اندر 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ کا ایک سٹنگ کا کھانا ہے، نعمت ایکسپوز ہو رہی ہے۔ یہی ہے کہ اگر قرآن مجید کو سیاق و سباق کے بغیر پڑھیں گے تو پھر یہی ہوگا۔
آپ ایک آیت بتاتے ہیں، میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ تکاثر کی آخری آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور پھر اس دن تم سے ہر نعمت کا حساب لیا جائے گا۔ اب بولیے، آپ ایک آیت سنائیں، میں اس کے سیاق و سباق بھی پڑھ لیجئے، یہ برابر فٹ ہوتے ہیں دنیاوی جو اسراف ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ اور جو سورہ والضحیٰ کا ہے، آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھیے تو صحیح کہ کس کی نعمت کس کے سامنے ایکسپوز کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ یہ آپ ایسی ایک چیز اٹھا کے آپ قرآن مجید کی آیت پیش کریں گے تو جہاں آپ جو چاہیں گے وہ مل جائے گا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں آخر میں کہ یہ جو سلوشن بہت ہے ہمارے پاس۔ ایک تو ہے اویئرنیس، جاگرتی اور لوگوں میں شعور بیدار کرنے کا طریقہ۔ اور میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ دنیا میں دو قسم کے ہوتے ہیں، دو قسم ہوتے ہیں، ایک 99% ہوتے ہیں اور ایک 1% ہوتے ہیں۔ 1% وہ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں فعل کی وجہ سے کیا یہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے، سوسائٹی کے لیے، یا نہیں ہو رہا ہے۔ 99% ایسے ملیں گے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ کچھ بھی ہو جائے میرے پاس ہے، میں خرچ کرنے والا ہوں، چاہے اس سے سوسائٹی میں کچھ بھی ہو جائے۔ زبان قال سے نہیں بولتے، زبان حال سے بولتے ہوں گے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، نوجوانوں سے خاص طور پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ 1% میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں یا 99% میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے جواب سننا چاہ رہا ہوں۔ 1% انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ہم ایک چیز تیار کریں، وہ کسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ اسے بہرحال یہ جو ہے ایک عہد نامہ ہے جو ٹیم خلیفۃ اللہ مہدی کی طرف سے تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اچھا ایک اور بات آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو لوگ مجبوری میں شادی کرتے ہیں ان کا کیا کیا جائے ان کا، کیونکہ بیچارے مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ان کو کرنا ہے ان کو، کیونکہ اگر نہیں کرے تو ان کی بیٹی نہیں اٹھتی۔ آپ بولیے کوئی بچی کوئی لڑکی اٹھ سکتی ہے مادی طور پہ، توکل کی بات نہیں، مادی طور پہ میں پوچھ رہا ہوں کہ کہیں کسی کے پاس کچھ نہیں ہو تو پھر اس کے لیے کتنی مشکلیں ہوتی ہیں اگر وہ اس طرح کرنے کا عزم کرے، بہت مشکلیں ہوتی ہیں۔ تو پھر ہم کو آپ ہمارے مطابق قرآن کے مطابق جو بھی ہے جہاں پہ آپ کوئی برائی دکھے تو پھر اس کی حصہ نہیں بننا چاہیے، ورنہ عند اللہ آپ بھی ماخوذ ہوں گے اس کی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بھائی، مجبوری ہوتی ہے، لیکن سوسائٹی میں جب پریونٹیو لا اگر کچھ بنتا ہے تو اس کے اندر کچھ کہیں نہ کوئی نقصان تو ہوتا ہے۔ آپ نہیں کر سکتے کہ فلاں کے لیے جو سب فلاں مجبور ہے اس لیے میں ان کی شادی میں جاتا ہوں، فلاں مجبور نہیں تھا تو میں اس کی شادی میں نہیں جاؤں گا۔ اگر ایسا کریں گے تو اور خرابی ہو جائیں گی۔ آپ ون اینڈ لا پریونٹیو لا اگر کرنا ہے تو آپ کو عزم کرنا ہوگا کہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض ہو رہا ہے، جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں معذرت کے ساتھ وہ تقریب میں نہیں جاؤں گا، ولیمہ میں جاؤں گا۔ اگر اسراف و تبذیر اگر اس میں نہیں ہو، ولیمہ میں جاؤں گا اور ایسی شادی میں جاؤں گا۔ دیکھیے دائرے کی زندگیوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اوور نائٹ اس طریقے سے اگر آپ لانا چاہیں تو بھی نہیں لا سکتے، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے محفل میں، کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے تو میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ جو مثالیں جو ہیں، مثالی شادیاں ہمارے قوم میں ہمارے دین میں ہیں، وہ اس کے ایگزامپل کے ساتھ بولوں گا۔ لیکن اگر کوئی سوسائٹی میں پریونٹیو لا ہونا ہے تو وہ ون اینڈ آل ہونا ہے۔ تو اس کے لیے ایک عہد نامہ ہے۔ یہ عہد نامے میں ہے کہ میں ہر ایسی شادی کی تقریب کو غیر شرعی سمجھ کر شرکت نہیں کروں گا یا کروں گی جس میں لڑکی والوں سے جہیز یا رخصتی کا کھانا لیا جاتا ہو، چاہے خوشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ عہد حاضر میں یہ لین دین، رشوت، بھیک، حقوق نسواں سے بے عدلی، مطلب کہ جو ہیومن رائٹس ہے ان کی میراث کا، اس سے جو ہے تو ڈنڈی مارنا، اس کو بولتے ہیں حقوق نسواں سے بے عدلی، فتنہ پروری اور اسراف اور تبذیر میں داخل ہے جو از روئے شریعت ہرگز جائز نہیں۔ اس کے علاوہ شادی کی اس سنت عمل میں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سنت کہہ کر مخاطب فرمایا ہے، ہر غیر مسلمانہ رسم و رواج سے بھی بیزارگی کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ ہے عہد نامہ۔ اور جو کوئی یہاں پر آپ عہد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، میرے پاس کارڈز موجود ہیں،
اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسی محفلیں ہوتے رہیں گی. آپ سوال و جواب ضرور کرتے رہیے. آپ سے فزیکلی نہیں ملنا ہوا کوئی بات نہیں, وہاں پہ ایک بک رکھی ہوئی ہے ادرائے مہربانی, جو بھی جا رہے ہیں اپنا موبائل نمبر اور نام اس میں لکھ کے چلے جائیے تاکہ ہم آپ سے کانٹیکٹ میں رہنے کی پوری کوشش کریں. آپ ہم سے سوال کریے, آپ خود جائیے, آج ایک عزم لے کے جائیے. اگلی بار جب بھی ہم ملیں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک ہونا ضروری ہے. اور ہو سکتا ہے ہر چیز میں صحیح نہیں ہوں گا, میں غلط بھی ہوں گا. اللہ تعالیٰ میرے قول اور فعل میں یکسانیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.